कोई शोभा नहीं छोड़ा जिसको करके न दिखाया। आप दुनिया के सबसे अजीम मौलिम थे। आपने अपने साथियों की तरबियत की और पूरे आलम की तरबियत की। आज तक हमारे सामने आपके अखबार, आपके हाथों से मुबारक मौजूद है। आप एक अजीम सिपह सालार थे। जंगे मोहत में जो सिपह सालारी का हक था वो अदा किया आपने, यानी दर्रे में 30 तीरंदाज खड़े कर दिए ताकि पीछे से कोई हमला न कर। तो बात अलग है कि वहाँ के साथी हट गए जिसकी वजह से तुम्हारा हमला हुआ। इसी तरह जंगे बदर में इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिद की तरफ अपनी फौज को रखा और उनको नशे की तरफ रखा, मक्का की किसी को। इस तरह हम देखते हैं कि बेहतरीन सिपह सालार था और वो दुनिया के बेहतरीन ताजिर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बिजनेस किया आपने और ईमानदारी से करते थे आप, हज़रत सलीम और उससे इतनी मुतासिर हुई तो उन्होंने निकाला पैगाम दे दिया। तो बेहतरीन तारीफ है। आप अपने घर में अपने बीवी बच्चों औलाद को इस अंदाज में जाओ, तुम्हारी माँ का चेहरा खिल जाए, तुम्हारी बीवी खुश हो जाए, तुम्हारे बच्चे तुमसे खुशी में निपट जाए कि मेरा बाप आ गया। अब हम देखें हम कैसे घुसते हैं अपने घरों में। बहुत से लोग तो ऐसे सीरियस होके जाते हैं, सलाम तो क्या उन्हें पता ही नहीं सलाम तो करना चाहिए। वो तो ये चाहते सब हमें सलाम करें, है नहीं? अल्लाह के फरमाया तुम्हें बेहतरीन हुआ है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है, तुम्हें बेहतरीन हो सकते हैं जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। बाहर तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, बहुत तरह की बात करेंगे, थोड़ा अखलाक का मुजाहरा करेंगे, लेकिन घर के हालों की बीवी बता सकती है कि कितने पानी बता, क्योंकि सबसे ज्यादा उससे देखना पड़ता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के मामलात और हालात में अच्छे रखे जो दुनिया के लिए बेहतरीन नमूना है। आप घर में आटा भून देते थे, आप कभी कभी झाड़ू लगा देते थे, बाहर से घर का सामान ला देते थे। अब क्या करते हैं, या तो बीवी को इतना आजाद छोड़ दिया कि दुनिया का सब काम बाहर का वो करेंगे, अंदर काम करेंगे, और क्या इतना मजबूर कर दिया उसे घर के बाहर नहीं निकलने देते, जायज जगह भी नहीं जाने देते। इस्लाम चाहता है कि हमारी जिंदगी दरमियानी जिंदगी हो, हमारी रविश दरमियानी हो, हम जो भी काम करें दरमियान का काम करें, बहुत हाई लेवल का भी ना और बहुत कम ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम किया। आप देखें तो जिंदगी में पूरी जो आपकी जिंदगी है नबूवत के बाद कोई दौर खाली नहीं गया जिसमें आपने इस्लाम की दावत न पहुंचाई लोगों को, कोई दौर नहीं खाली। आपने गैर मुस्लिमों को दावत दी। दावत के माने यही है कि हम उन लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाए जो मौजूद नहीं है, जिनको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं। लेकिन ये जरा दिल खुलने का काम है, ये आसान काम नहीं है। अभी जो आजकल माहौल चल रहा है इसमें लोगों को दावत देना कोई आसान काम नहीं। तो समझाना इस्लाम ये है, जरा सीधे लोग समझ में आने के लोग मुसलमान बनाना चाहता है, लेकिन करते हैं आज के लोग। अल्लाह का शुक्र है दुनिया का वो वाहिद दीन है जिसमें सबसे ज्यादा लोग आते हैं। कोई ऐसा दीन नहीं जिसमें लोग जाते हो, सबसे ज्यादा अगर कोई दीन है वो इस्लाम में जाते हो, और वो दो चीजें पढ़ के ज्यादा आते हैं, एक कुरान और एक अल्लाह के इसलिए आते हैं लोग। हमारी जिंदगी देखिए नहीं आते, हमारी जिंदगी को भी जैसे आज देखो जुलूस निकालते हैं, आगे जब ना बात है हमने जुलूस निकाला, क्या फर्क होगा? हमने भी रोड को निकाल दिए, हमारे लड़के भी 4-4 बाइक पे बैठे हुए थे बगैर हेलमेट के, हम खेलते थे, तो वो क्या फर्क महसूस करेंगे? ये तो डिसिप्लिन है, जैसे हम रहते हैं, क्या फर्क है? वो बिजनेस करते हैं, झूठ बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो जरा सा झगड़े में गाली सकते हैं, हमारे लोग भी सकते हैं, हमारे अच्छे लोग के दाढ़ी है, टोपी है, मस्जिद से निकले जरा बिल्कुल हो गए गाली की बच्चा ये का रखा है उन्होंने गाली, ऐसी गालियां देंगे आपने, मतलब बिल्कुल एकदम हमारी जिंदगी इस्लाम पे नहीं दिखाई इल्ला माशा। और ये दुनिया कायम भी रहेगी जब तक इस्लाम नहीं करता, दुनिया रहेगी, जिस दिन इस्लाम बढ़ गया दुनिया खत्म। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप पूरी जिंदगी देंगे तो सबसे ज्यादा जो काम आपने किया वो दावत का काम, सबसे ज्यादा जो काम क्या है वो दावत का काम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल जिंदगी मक्का के लोगों के आंखों के सामने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत दयानतदार थे, हमारे अमीन थे, और वहाँ साबित और अमीन लोग कहते थे कि ये शख्स सच्चा भी है और अमानत का पाबंदी करता है, यानी कोई कुछ सामान रखता है तो जब भी वो मांगता है फौरन होता है।
اور امانت کے بارے میں اگر دیکھیں تو جب اللہ کے تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ 13 سال کے بعد، ادھر مکہ کے مشرکوں نے ایک پلان بنایا کہ آج رات ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی تلوار لے کے کھڑا ہوگا آپ کے گھر کے پاس، اور جیسے آپ فجر سے نکلیں گے ایک ساتھ پار کریں گے اور شہید کر لیں گے، اور یہ بات بھی نہیں پتہ لگے کہ ہاشمی خاندان کو کے ساتھ کون سے قبیلے کا آدمی نے مارا ہے تو بدلہ بھی ملنے پائے گے۔ ایک طرف ان کی پلاننگ چل رہی تھی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی پلاننگ چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مدینے چلے جاؤ، ہجرت کر لو۔ آپ نے رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اور آپ نے کہا کہ یہ آج رات میں میرے بستر پہ سونا، اور یہ جو پہلی ہے جس میں سامان ہے دیوار ہے کسی کا، یہ جو چوتھا آدمی تلوار لیے کھڑا ہے یہ صبح اس کو دے دینا، یہ بچی ہمارا، اور یہ اتنے روپے ہیں، یہ جو 25ویں نمبر پہ کھڑا ہے یہ اس کا ہے، آپ اس کو صبح دے دیں۔ آپ بتاؤ کتنا بڑا دل ڈھونڈا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سوچ نہیں سکتا کہ وہ مارنے کو تیار کرے اور ہم امانت دے رہے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کی ساری امانتیں سونپی، تب آپ وہاں سے گئے، اور اس طرح آپ دیکھیں کہ دعوت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ کے لوگ سب تعریف کرتے تھے، بھائی رمضان بڑا بھلا ہے اور بہت ہی بہترین ہے، اور دیکھو یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کسی برائی سے نہیں رہتا، اور ساتھ صادق امین ہے اور بڑا ذہین ہے۔ یعنی خانے کعبہ ایک بار توڑ کے دوبارہ بنایا، تو وہ جو پتھر ہے دریا اسود اس کو کون قبیلہ رکھے، ہر قبیلہ کہتا تھا میرا ہاتھ میں رکھو، ان میں تلواریں بن گئی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے یہاں شخص آئے گا وہ رکھے گا، تو تمام کرنا کہ سب سے پہلے آئے۔ اب وہاں 4 بڑے قبیلے تھے، اب آپ نے جو ذہانت دیکھی اور کیسا بہترین فیصلہ کیا کہ آپ نے کہا کہ چاروں ایک چادر لاؤ اور اس کو ننگے ہاتھوں رکھو، اور چاروں قبیلے کے سردار چاروں کونے کو پکڑو اور اس کو پکڑاؤ، پھر آپ کو سائیکل سے لگاتے ہیں۔ یہ تھی دانش مندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس طرح جو 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، آپ آخر کے دور میں غار ہرا پہ جاتے تھے، اور وہاں جبل رحمت ہے، مکہ سے 4-5 کلومیٹر دور کھانے کعبہ سے، اور اس کے اوپر جا کے تھوڑا سا ڈاؤن ہو کے گفا ہے، اس گفا میں بیٹھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح اللہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اس طرح پڑھو، آپ نے فرمایا ماں اللہ کی باری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس فرشتے نے اپنے سینے سے لگا کے 2 سے دبا دیا، اور آپ اپنی یہی بات کہی پڑھو، آپ نے پھر وہ بات کہی ماں اللہ کی باری میں پڑھا ہوا نہیں، فرشتے نے پھر پکڑ کے تیسری بار اس نے پڑھایا، تو پھر آپ نے اس کو پڑھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پہلی وحی آئی ہے، اور وہ قرآن کریم کی سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی؟ سورہ علق کی 5 آیتیں۔ جس طرح ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیتیں جو نازل ہو گئی، اور یہ مکمل نہیں تھی، شروع کی 5 آیتیں۔ اس کے بعد پھر سورہ مزمل، سورہ مدثر سے پھر سب سے پہلے پوری جو سورت اتری ہے وہ سورہ فاتحہ اتری ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ اتری ہے سب سے پہلے سورت قرآن کریم۔ تو اس طرح جب آپ وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے، آپ نے بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ دم ملونی مجھے چھڑا دو چادر والا، اور آپ کو نکال دیا گیا چادر والا۔ جب آپ کو تھوڑی دیر تسلی سی ہوئی تو آپ نے اور کہا ہے خدیجہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ آج غار ہرا میں میرے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور مجھے تو ایسا لگتا تھا شاید میری جان ہی نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال نہیں تھی، 15 سال آپ کا جو پہلا نکاح ہوا ہے اس وقت آپ کے 25 سال عمر تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے عمر 40 سال۔ آج تو
اور انہیں سے ساری اولاد پیدا ہوئی. تو حضرت خدیجہ نے کہا ہے محمد تم گھبراؤ مت، تم گھبراؤ مت، میں اپنے چچا برقع بن نوفل کے پاس لے جاؤں گی اور وہ بتائیں گے معاملہ کیا ہے. وہ بہت بڑے عالم ہیں، اس زمانے کے رہے ہوں گے. اور تم گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ضائع نہیں کرتا جو غریبوں بے سہارا کی مدد کرتا ہے، جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے، جو مسافروں کو کھانا کھلاتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. اب آپ بھی یہ کام کر کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے، زیادہ کام نہیں بتایا. پہلا حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد، یعنی اللہ کا حق، ایمان کے بعد نماز روزہ زکات کی پابندی، اور دوسرا اس کے بندوں کا حق ادا کرنا. سب سے پہلا حق اس کے ماں باپ کا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب کا حکم آ گیا ہے، اس کے سوا کسی بات نہیں کرتا ہے. اور اپنے والدین کے ساتھ شروع کرنا، بیٹی کو کر اپنے بابا کو. دیکھیں آپ نے فرمایا کہ لعنت ہے اس مسلمان پر جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. یہ جگہ آپ نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے پہلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. آپ بتاؤ کتنی عبادت کر لو، کتنی سخی بن جاؤ، کتنے ماں لٹا دو، ماں باپ کو ستا کے چلے جاؤ، پھر بھی جنت نہیں ملے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا، کیونکہ اپنے آپ کے بعد سب سے پہلے ماں باپ، پھر بیوی بچوں کا، پھر آپ کو اپنے رشتے داروں کا. لا يدخل الجنت کافر، کہ وہ شخص جنت میں بالکل نہیں جائے گا تو اپنے رشتے داروں سے ناتا توڑے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے اپنا ناتا چھوڑ دیتا ہے جو اپنے رشتے داروں سے ناتا توڑے. تو آپ اللہ کریں کہ جب ہم سے اللہ تعالیٰ ناتا چھوڑ دے گا تو کیا بچے گا؟ جہنم. اسی طرح مسلمانوں کا حق ہے، اسی طرح غیر مسلموں کا حق ہے. مسلمانوں کو اپنا تو پتا ہے، غیر مسلم کا حق نہیں پتا. لیکن ان تک اسلام کو پہنچانا فرض ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ جادلہم بالتی ہی احسن، کہ پکارو اللہ کے راستے میں ان کا نصیحت اور حکمت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مباحثہ کرو احسن طریقے سے، اچھے انداز، لڑو مت ان سے. بتائیے ہم کتنے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، قرآن حکم دے رہا ہے. اللہ کے فرما بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر میری ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو جائے تو بالکل کرو. تو جب آپ حضرت خدیجہ سب سے پہلی خاتون ہے جو اسلام میں داخل ہوئی، یہ مقام عورت کو ملا، مردوں کو نہیں ملا. اسلام میں آنے والی سب سے پہلی عورت کی مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خدیجہ وہ آئی سب سے پہلے. اس کے بعد ابو بکر صدیق آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان میں آئے، آپ کے دوست تھے، بہت قریبی تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے کہا جو میں کر رہا ہوں. یعنی لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ اے لوگوں تمہارا اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی. سارے بندگی چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنی، یہی پیغام ہے. اگلے دن 6 لوگوں کو اسلام میں لایا ہوا. جس وقت آپ نے دعوت کا کام کیا، مطلب ایک مسلمان نہیں تھا. اب ہم بھاگتے دعوت کے کام سے میرے حساب پر اصلاح کر لو آپس میں بچی ہے. جب وہ برقع بن نوفل کے پاس لے گئی اپنے چچا کے پاس، تو انہوں نے بات سنی، اللہ کے رسول نے بتائی میرے ساتھ آ جائے تو وہ ہم پہاڑی پہ. تو انہوں نے فرمایا کہ خدیجہ تم پریشان مت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، یو آر سلیکٹڈ. تم خاص لوگوں میں خاص آدمی بنائے گا، تمہیں پیغمبر بنایا جاتا ہے. اور اگر میں زندہ رہا تو تمہارا ساتھ. لیکن وہ بہت جلدی اللہ کو جا رہے. پہلی دعوت کا کام اللہ کے نبی نے پہلا دور تھا خاموشی کا دور، یعنی ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا. آپ نے خاص لوگوں کے دعوت کا کام کیا، اور جو لوگ ایمان لے آتے تھے حضرت ارقم کے گھر پہ ان کی تربیت کی جاتی ہے. چاہے ارقم میں ان کی تربیت کی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا تھا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور آخرت میں
یہ تین بیسک فنڈامنٹل ہے اسلام کے. فنڈامنٹل اسلام ہے تین: توحید، رسالت اور آخرت. ایک چیز کا انکار کرنے والا اسلام کے بعد ہوتا ہے. ایک چیز کا، ان تینوں پر ایمان رکھنا فرض ہے. شروع کے دور میں حضرت خدیجہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبدالرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، سعد بن وقاص، عبداللہ بن مسعود، سہیل رومی، ابو ذر غفاری، یہ لوگ پہلے سے آئے تھے. یہ بڑے صحابی تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ لوگ تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے رسول اٹھو، اے وہ لپیٹ کر سونے والے اٹھو، اور میری کبریائی کا اعلان کھلے عام کرو. اب تک خاموشی کا دور چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کھلے عام کرو. تو پھر آپ گئے کوہ صفا میں. آپ کو حاجی اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، اب تو پہاڑی کتنے طرف ہی رہ گئی. صفا اور مروہ صحیح کرتے ہیں، صفا سے دوڑتے مروہ تک، مروہ سے دوڑتے صفا تک. کیونکہ اگر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑیوں میں دوڑی تھی، اور وہ قیامت تک کے لیے سنت بنا دی گئی ہمارے لیے. تو آپ کوئی صفا پہ چڑھے اور آپ نے اعلان کیا، یا صفا یا صفا، ہر جگہ کے آپس ہر جگہ ہے. یعنی دونوں لوگوں کو بلانے کا ایک طریقہ تھا. لوگ اکٹھے ہو کے پہاڑی سے چڑھا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ میرے پیچھے اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا، اے محمد، ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بول کے نہیں پایا، کیوں نہیں یقین کریں؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ. اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ دو اور کامیاب ہو جاؤ. تو لوگ چلے گئے، کوئی بدتمیزی کرتا ہوا گیا، کوئی کرتا ہوا گیا، تب آگے کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آگے جانتے ہو جاتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھنے بعد کیا ہو. پھر ہماری صبرات ختم ہو جائے. پھر یہ لوگ مکہ کے مجاہد بنے ہوئے، ساری دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں، ہم ان کے پیسے وصولتے ہو ختم. پھر ہماری شاید شوقت ختم، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے. یہ 365 روز ختم، ہمیں صرف اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہو. وہ عربی زبان میں جانتے تھے، اور آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نزدیک جہاں بات کہتے ہیں دل میں سیرا نہیں ہوتی ہے. پھر ہم جانتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں پتا. یہ زندگی بدل دیتا ہے کلمہ، یہ انقلاب پیدا کرتا ہے کلمہ. یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ڈپینڈ کرتا ہے اس کلمے پہ. اگر اس کو نہیں پڑھے گا تو انقلاب نہیں آئے گا. تو اس طرح آپ لوگ چلے گئے لوگ. یہ تیسرا سال تھا آپ کا نبوت کا. اس کے بعد آپ جب بھی حج کا موقع ہوتا تھا تو سیکنڈ میں جا کے بتاتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ اللہ پر ایمان ہے. تو پھر اسی کے مکہ نے یہ طے کیا کہ جہاں جہاں جس قلعے میں جائے تو ابو جہل اور آدمی پایا یہ لوگ جاتے تھے اور کہتے تھے اس آدمی کی بات کو بھروسہ مت کرنا، یہ ہمارا بھتیجا ہے، اس نے تمہارا کر لیا، یہ تمہیں تمہارے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ تمہارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسے اس سے بچ کے رکھو. اس کے بعد یہ داخلی کا دور چلتا ہے، لیکن دعوت کا کام کبھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھی آیت کرتی تھی تو آپ پورے مکہ میں سنا لیتے تھے گھر بیٹھا. اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے جب آپ کو آتا دیکھتے تھے تو کہتے تھے کانوں میں انگلی ڈال دو ورنہ جادو ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے گا تو مسلمان. یہ اثر تھا قرآن کا. آج بھی یہ جادو ہے، آج بھی یہ قرآن جادو ہے. قاری جب اچھی انداز سے پڑھتا ہے تو ہمارا تو دل لگتا ہے. مکہ اور مدینے میں جب وہاں قرآن ہوتی ہے جب عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں وہ اللہ کا تنظیم کرتا ہے تو جی چاہتا اور پڑھتے رہتے، چاہتا نہیں چاہتا. اور وہاں سے آنے کے بعد لوگوں کی نماز بہت دن تک اچھی رہتی ہے، اللہ اتنا جب. تو یہ جو آواز ہے یہ قرآن کا پڑھنا جو ہے اگر یہ بہترین انداز سے پڑھنا سکھا جائے تو جادو ہے. دلوں پہ اثر آ جائے. قرآن ہے کہ مسلمان یہ پیدا کر دیا ورنہ گھنٹہ بجا رہے تھے ہم کہیں دوسرا کرتے ہو رہا ہے تو کر نہیں ہوتا. آپ اس دادا کو دعا دو جس نے سب سے پہلے ہمارے کسی آدمی کو اسلام قبول کروایا ہو، جس نے اسلام سکھایا ہوگا تمہیں پتا.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल वदा में अपनी उंगली मंगवाई और आपने खुतबा दिया और उस खुतबे में फरमाया, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों हमने तुम्हें उम्मत वतन बनाया, यानी रसूल और क़यामत के बीच की उम्मत है। जो काम रसूल ने किया वो हमें करना क़यामत तक। और मैंने अभी बताया कि सबसे पहले मक्का में गैर मुस्लिम थे जिनके दावत का काम किया, दावत का काम किए गैर मुस्लिमों पे किया, अपने लोगों की तरबियत भी की गई खुदा अल्लाह ताला फरमाता है कि रसूल ने तुम पर गवाह बना और कल क़यामत में तुम्हें गवाही पेश करनी पड़ेगी कि तुमने मेरा दीन पहुंचा दिया। कैसे बताएंगे? एक को दूसरों को नहीं बताएंगे। इस्लाम कबूल करवाना जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं हमारा, हमारी जिम्मेदारी है तक इस्लाम पहुंचा दे। हम बताएं तौहीद क्या होता है, रिसालत क्या होती है, आदत क्या होता है, इस्लाम चाहता क्या है, उसका तौर तरीका क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका तरीका क्या है, ये बताना होता है। और आप कबूल करते तो बहुत अच्छी बात है, जबर नहीं है इस्लाम, इस्लाम को प्यार करनी है। तो ये काम हम पे फर्ज है कि हम लोगों तक इस्लाम की दावत पहुंचाएं और गवाही पेश करें। क्या क़यामत को रमेश जो मेरे साथ सर्विस करता था वो कहेगा परवरदिगार कि वो वहीद है जो मेरे साथ दावतें खाता था, मेरे घरों पे आता था, मेरे साथ घूमता फिरता था, मेरे साथ स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन इसने कभी नहीं बताया कि तू क्या है, तेरा दीन है। तो क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला? तो जवाब देना अल्लाह के शहादत भी लोगों के गाय मेरे साथियों तकरीबन 1.25 लाख सहाबा किराम थे। आपने फरमाया मेरे साथियों जो दीन अल्लाह ताला ने मुझे दिया था उन तक पहुंचा दिया। सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह आपने उसका हक अदा कर दिया। फिर आपने फरमाया कि जो यहाँ मौजूद है ये दीन को उन तक पहुंचा दे तो यहाँ मौजूद है। अब फिर वही काम सहाबा किराम ने किया, मुख्तलिफ मुल्कों को निकल गए, आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। उसके बाद जब 10 हिजरी में अगर खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया, आपके 2 बहुत बड़े इबादती के सेंटर थे, वो थे आपकी बीवी हज़रत खदीजा, बहुत मालदार, सारा माल अल्लाह के नबी पे निसार करते हो और बहुत गहीन औरत थी, बहुत दानिशमंद औरत थी। और आपके चचा अबू तालिब, दोनों का इंतकाल हो गया। 10 में दोनों का इंतकाल हो गया। फिर मक्का के मुश्रिकों के जुल्म और तेजी से बढ़ गया। तालिब थे वो कबीले के सरदार थे, डरते थे लोग, गुलाम को उनके भतीजे को नहीं मार सकते, लेकिन अब उनकी आवाज सुनी, इसीलिए आपने तायब कर दिया। तायब के समय में क्या हुआ? जब आपने कबीले के सरदार को बताया कि अल्लाह का रसूल और तू मुझ पर ईमान लाओ या अल्लाह पर ईमान ले आओ, तो उन्होंने आपकी बात भी सुनी और लड़कों को लगा दिया, फतवा करवाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मैं छक्के गिर जाता था तो फिर उठाते थे, फिर दौड़ाते थे और इतने पत्थर मारे कि कपड़े पहने हुए भी जूते में जाके फूट गया। मतलब इतनी जोर से पत्थर लगते हुए गणित भी गया और वो पहले जूते में चला गया। आप बताए कौन? तो कहा लेकिन मुझे आशा से नहीं कर रहा है कि अब तक पहुंचा है सादर इकराम अल्लाह के रसूल की कोशिशों से, मेहनतों से, उनकी जद्दोजहद से, बहुत मेहनत के बाद ये दिन होता है। हमें इसी की कदर करनी चाहिए, हमें वही काम करना चाहिए जो अल्लाह के रसूल को बताया, उसके अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए, क्या करते हैं चलते। तो फिर वहां से आप तशरीफ लाए और उन्होंने आपके बाद इसलिए 13 हिजरी में आपको मदीना छोड़ने, 13 नबी में मदीना छोड़ने का हुक्म हो गया। तो फिर लोग आपको सहारा बचाने का मामला में बचेंगे जो नेक नेकी को इबादत नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार आकर आयशा ने पूछा, जंग उहद में आपको आपके दांत शहीद हुए, आपको नेज़ा लगा और आप बेहोश हो गए लाश में, तो हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या जंग उहद से ज़्यादा आपको कभी तकलीफ पहुंची है? आपने फरमाया हाँ आयशा, सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ पहुंची है वो ताइफ के सफर में पहुंची, तो नेज़ा लगने की तकलीफ नहीं जो माँ ने दूर किया वो सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से आखिर के सालों में सन 11 में आज हर साल होता था, मक्का के मुश्रिक अपने इजाज़े करते थे, मेले ठेले लगते थे, गाने होते थे, मुशायरे होते थे, तवाफ करते थे, बहुत से लोग
مدینہ کے لوگوں نے بیعت کیا، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان قبول کریں۔ اس کے بعد اگلے سال 12 لوگوں نے، جسے بیعت عقبہ بولا گیا، 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا مدینے میں، اور تیسری بار 13ویں سال بیعت عقبہ ثانی میں 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ تلوار سے دیں گے، تب آپ کیا ہم آپ کا ساتھ اپنی جانوں سے دیں گے، تب آپ نے ہجرت کیا۔ مکہ کے مدینے کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کو ہمارے یہاں بھیج دو تاکہ وہ اپنے اسلام کے بارے میں بتائے، مدینے کے لوگوں کو اسلام کی طرف آئے ہوئے، تو آپ نے کسی بزرگ کو نہیں بھیجا، تو بہت سارے پوچھتے وقت ایک نوجوان کو بھیجا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قیامت میں اللہ نے فرمایا کہ 5 سوال پوچھے گا اللہ تعالیٰ، اور کوئی شخص ایک قدم بھی وہاں سے نہیں پائے گا، اس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ تمہیں اپنے جوان کی خوشی کو جائے گا۔ یہ وہ طاقت اور قوت کا دور ہوتا ہے کہ جب آدمی جو کام ٹھان لے وہ کر لے گا، اچھا کام ہو یا برا کر ڈالتا۔ تو وہاں آپ نے ایک نوجوان کو بھیجا، اور وہ تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے گھر والوں نے بہت خوش کیا، ہمارا پیتا ان کے کپڑے چھین دیے اور آپ گھر سے نکال دیا۔ وہ مصعب بن عمیر تھے کہ جو مکہ میں سب سے بہترین کپڑے پہنتے تھے، اور خوشبو اتنی لگاتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد کوئی اس گلی سے گزرتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا، اتنی خوشبو ہوتی۔ اور وہ مصعب بن عمیر جب اسلام قبول کیا تو ایک چادر ایک کمبل ہوتا تھا، بس کوئی نیچے سے گزر نہیں تھا۔ آپ بتاؤ جائدہ کتنا زبردست تھا، اپنے مال دولت سب چھوڑ دیا انہوں نے صرف اسلام میں، اور کیا لپیٹ دیا ایک کمبل۔ پھر اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر نے کہا کہ تم مدینے چلے جاؤ اور لوگوں کو اسلام کے ساتھ۔ آپ وہاں پہ گئے اور اسد بن زرارہ کے گھر میں ٹھہرے، اسد بن زرارہ کے گھر میں ٹھہرے اور لوگوں سے بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتنا رب دیا تھا کہ جس سے بار بات کر لیتے تھے وہ اسلام قبول کر لیتے۔ یہ بات مدینے میں ہو گئی، ایک نوجوان آیا مکے سے اور وہ لوگوں کو زبانی بنایا چلتے جا رہا، بہت سارے حضرت جو خاندان تھے وہ میں ہو رہی، تو وہاں کے جو سردار تھے وہ صاحب کو مار رضی اللہ عنہ سے بات کر رہے، انہوں نے اپنے ایک رشتے دار کو بھیجا، ایک قاصد کو بھیجا، حسین بن زید کو کہا کہ قیامت میرا رشتے دار ہے، اسے میں نہیں جانا، اور تم جاؤ نوجوان کو باہر نکال دو، کہ تو آ جائے نکال کے مار۔ اب وہ پہنچے نیزا لے کے، کون گیا؟ سید بن حذیر، اور انہوں نے کہا کہ تم فوراً، ہمارے سردار نے کہا ہے کہ تم فوراً مدینہ پہنچ جاؤ، یا نکاح کی موت میں جان سے مار لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ میں بالکل چلا جاتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ میری بیٹھو آپ بس 2 منٹ میں میری بات سنو پھر میں چلتا ہوں۔ بیٹھ گئے، آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات سب آدمی صاحب نے ماں رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ میں نے جس کو قاصد بنا کر بھیجا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ خود آئے وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ میں اس نوجوان کو نکالوں یہاں سے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے والوں کے ساتھ ہوا۔ ان سے گزارش کی کہ آپ بیٹھے میری بات سنیں، اور بات کیا سننا سے کام قبول کر لیا۔ پھر بڑی تیزی کیونکہ قبیلے کا سردار جب جس طرف چلا جاتا ہے دنیا چلی جاتی ہے، یہاں جب مغلوں کا دور تھا تو یہاں پڑھتا نہیں تھا، چاہے وہ اسلام پہنانے کوئی کام نہیں کرتے، لیکن پاور زندگی کی طرف سے انہوں نے تو اپنی بیٹی کو پیار دیا ہوتا ہے، اور جائے پانی بھرتے تھے ان کے گھروں میں۔ آج دیکھو زیادہ پڑے ہو رہے نا، کیونکہ ان کی حکومت کے بغیر طاقت نہیں آتی، اگر حکومت چاہے تو ساری بے حیائی 3 دن میں ختم کر دے گی، میدان میں کھڑا کر کے کوڑے کپڑے اٹھا کے لگا دے گا پولیس والوں میں کہ تمہارے علاقے میں اگر کہیں گندی چیز نظر آ گئی تو رات کو سیڑھی لے کے سارے کوڑے ڈال دے گی، ورنہ تمہارے چوک گر جاؤ گے، کوڑے لگے طبیعت نہیں ہو جائے گی۔
اس لیے اسلام تو محفوظ ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا۔ وہ لذیذ ارسلہ رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ میرا والا دین بالکل نہیں غلط کریے مشرکون، یہ ہم ہیں جس نے اپنے رسول کو وعدہ ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ تمام اختیار باطل کا اسلام کو غالب کرے، اور یہ مشرکوں کو چاہے کتنی بزرگی ہو کے رہے گا، اب بھی ہو کے رہے گا، یہ دور ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتا۔ آج میں لگتا ہے کہ ہمارا مصیبت ہے اور لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں جھوٹے جو پٹا جھوٹے الزام لگا کر اسے بند کر دیتے ہیں، جسے اندر کرتے ہیں اسے چھوڑتے نہیں، یہ سب کچھ دور بات ہو رہی ہے، پرماننٹ نہیں ہوتی کوئی چیز دنیا میں۔ جب وہ دور نہیں رہا تو یہ دور نہیں رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ رہے ہیں، صرف اللہ کو، اس سے بڑا آگے طاقتور کوئی نہیں۔ آپ کو اللہ والے ہیں، جب اللہ کی طرف رجوع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں سمجھ دے گا، کن فیکون، جب وہ کہے گا ہو جائے ہو جائے۔ آپ افغانوں کو دیکھو نا بھائی، دو سپر پاور کو ایسا بھگایا انہوں نے، پہلے رشیا کو مارا 10 سال تک ان سے لڑے پڑ گئے، اس کے بعد امریکہ سے لڑے 10 سال۔ کیا کہوں کہ نہ تو کوئی حکومت تھی نہ ہتھیار تھے، ایمان کی طاقت، تو چپل پہن کے میزائل لانچر کرنے کے لے کے چلتے تھے، چپل پہن کے سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے، وہاں پانی۔ اور امریکہ کو ایسا بنایا جیسے 6 بجے اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، بھاگتے بچے پتہ لے کے ایسے بھاگے سارے امریکی کو پتہ لگا کے گھر پیچھے آتا ہوں اور 2 گھنٹے پڑھا ایسے بھاگے، دلیلوں پار کرتے ہو تو کیوں؟ اللہ مجھے ساتھ، کیا جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تو کیا آپ نہیں لے سکتے کیا؟ لیکن ہم صحابہ کرام کی طرف کچھ ہو، ان کے اثرات کو ہم پہ، کم سے کم ایمان تو ہمارے پاس ہو، ہمارا جذبہ اور حوصلہ تو ہو اسلام کو غالب کرنے کا، بزدلی تو نہ ہو ہمارے اندر، تب آتی ہے اللہ کی مدد۔ جب کوئی کچھ کرتا ہے تب آتی ہے۔ اللہ سے دعا کر کے کہو کہ ٹینک میں کیڑے پڑ جائیں گے، کبھی نہیں پڑیں گے، تم بھی ہتھیار لے کے چڑھو گے، آپ کے ساتھ چڑھو گے، جیسے ہمارے ساتھ تو کچھ کرنے پہ ہوتا ہے اللہ کی مدد، خالی بیٹھنے سے نہیں ہوتا۔ تو یہ دور تھا جب مسلمان نے مدینے میں دعوت کا کام کیا اور میکسیمم لوگ اسلام کی طرف آئے۔ اس کے بعد اللہ نے سن گئے 13 سال، اور پھر وہاں وعدہ کیا لوگوں سے کہ آج کے بعد یہاں کا جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اگر یہودیوں پہ کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان کا ساتھ دیں گے، اور مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرے گا تو یہودی کا ساتھ دیں گے۔ لیکن انہوں نے اپنا وچن کو نبھایا نہیں، ہمیشہ تعلق کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف اور اسلام کے خلاف، وہ سارے سلسلے پر گئے اور مکہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو کر لکھا، یعنی آپ اگر اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے تو اول لوگ سے آخری طور پہ دعوت میں کام کیا، نجاشی نے اسلام قبول کر لیا، اور پرویز کا آپ نے خط لکھا، اس میں 2 پروار جیسے آج رشیا ہوا ہے نا امریکہ، دونوں بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ رشیا اور امریکہ جیسے سے پہلے ایران اور شام، روم کی روم جو وہ عیسائیوں کی تھی اور یہ تھی آگ پرستوں کی ایران میں۔ تو ایران کے بادشاہ حضور پرویز کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضور پرویز کے نام لینا، اور کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، کیونکہ تم کرو گے تمہارے ملک کے لوگ بھی کریں گے، باتیں ایسی کریں گے۔ وہ سب کو پڑھ کے سامنے لگا، غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے کہا دنیا میں کون سا ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ اس نے میرا نام 3 نمبر میں لکھا ہے، پہلے اللہ کا پھر اپنا پھر میرا، ہمت کیسے ہوگی دنیا میں؟ تمہیں ہمت کیسے پیدا ہو گئی؟ اس نے دعا شام کو حکم دیا کہ اپنے 2 ارکان بھیجو، اس کو گرفتار کرو، مدینے میں کوئی آدمی ہے ایسا۔ جب وہ ارکان آئے تو آپ نے کہا کہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ پرویز سے وہ ہے قاسم، آپ کو گرفتاری کا وارنٹ ہے، چلنا ہے۔
آپ نے کہا بھائی تسلی کرو، پہلے اس کا پتہ کر کے آپ کو اس سال میں اصول پر میں جب پتہ کیا گا معلوم ہوا اس کے بیٹے نے بغاوت کر کے اس کو جلد مار دنیا سے نکل گیا، دعوت کا کام کبھی پورا نہیں، بہت سارے قدر کیا لوگوں کو بھیجے بادشاہوں کو، کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی تو اس کا اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا، اور کچھ لوگ نہ اسلام قبول کیا نہ آپ کے مطابق۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہی فرض ہم پہ یہی فرض ہم پہ بھی ہے۔ آپ نے کہا ہے لوگوں تو یہاں موجود ہو دین کو ان تک پہنچا دو جائے تو یہاں موجود اللہ کے ذکر صاحب ہے پوری دنیا آپ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اسلام نہ ہو، ایسا کوئی خطہ باقی نہیں، اس لیے ہم نے بھی یہی فرض ہے، قرآن سے آیتیں کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی اوپر کی فرمایا لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بھی دین پر چلانا ہے، دوسروں تک دین پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ